अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10वीं जमात के दरसी किताब हिस्से नज़्म में 7वां नज़्म जो है चलो कि आज, जिसके जो अज़्म हौसला के ताल्लुक़ से है और इसके शायर हैं अख्तरुल ईमान, तशरीह देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली बात। ज़माने में कोई शख्स अपने मुआशरे से कट कर नहीं रह सकता। यहाँ रहने वालों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। मुआशरे के अफराद अपने दुखों और तकलीफ़ों को इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि एक दूसरे से हमदर्दी करें, एक दूसरे का दुख बांटें और रास्ते के कांटों को हटा दें ताकि और लोग आसानी से रास्ता पार कर सकें। ज़ेल की नज़्म में शायर ने यही पैगाम दिया है। आगे है जान पहचान। फ़तेह मोहम्मद अख्तरुल ईमान पत्थरगढ़ नजीब आबाद में 12 नवंबर सन 1915 को पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम मुख्तलिफ़ कस्बों के मदरसों और स्कूलों में हुई। उन्होंने दिल्ली कॉलेज से BA किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA साल अव्वल मुकम्मल करके वो पूना चले गए, जहां उन्होंने फ़िल्मों के लिए लिखा। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुंबई में सुकूनत इख्तियार कर ली। उन्होंने कई फ़िल्मों के लिए मंजरनामे और मुकालमे लिखे। अख्तरुल ईमान का शुमार उर्दू के अहम नज़्म गो शुअरा में होता है। उनके 10 शेरी मजमूए छप चुके हैं। उनका पहला शेरी मजमूआ गुरदाब है। दूसरे कुछ शेरी मजमूए सबरंग, आबजू, यादें, नया आहंग और ज़मिस्तां सर्द मोहरी का हैं। नस्र में उन्होंने अपनी आप बीती इस आबाद खराबे में के अलावा चंद अदबी मज़ामीन लिखे हैं। यानी नस्र में उनका एक आप बीती है। उस आप बीती का नाम क्या है? इस आबाद खराबे में, यानी दुनिया की बात हो रही है। इसके अलावा भी उन्होंने कई चंद अदबी मज़ामीन लिखे हैं। उनका इंतकाल 9 मार्च सन 1996 को मुंबई में हुआ, यानी आज से 26-27 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। अब हम शायर का लिखा हुआ नज़्म पढ़ेंगे और उसकी तशरीह देखेंगे। शायर कहते हैं कि कोई जो रहता है रहने दो मसलहत का शिकार, चलो के जश्न बहारा मनाएंगे सब यार, चलो निखारेंगे अपने लहू से आरिज़े गुल, यही है रस्म वफ़ा और मनचलों का शियार। मसलहत का शिकार, मसलहत यानी क्या होता है? आमतौर से आपने ये लफ्ज़ अपने बुज़ुर्गों से या अपने बड़ों से सुना होगा कि जैसे किसी के साथ कोई मामला पेश आ गया या कोई हादसा पेश आ गया, तो आमतौर से हमने बड़ों से सुन रखा है, कहते हैं कि अरे इसमें कोई बेहतरी होगी, अल्लाह की कोई मसलहत होगी, कोई वजह होगी। तो मसलहत का मतलब यही होता है कि किसी वजह से इंसान किसी चीज़ को बहाना बनाकर कोई काम करने से रुका रहे। तो ऐसे ही लोगों की यहाँ पर शायर ने बात की है कि जो लोग बहाना और कोई भी वजह बनाकर मसलहत का शिकार हो जाते हैं और अच्छे काम जो काम करने के होते हैं उनसे रुक जाते हैं। मसलन आमतौर से देखिए आप कि किस तरह से इन दिनों में फ़लस्तीन के साथ इज़राइल जुल्म कर रहा है, लेकिन 56-57 कंट्री मुस्लिमों की है, लेकिन फिर भी कोई उनका साथ नहीं दे रहा, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी मसलहत है, सब ने अपने अपने बहाने, अपने अपने वजूहात और अपने अपने मसलहत बना के रखे हुए हैं कि भाई हम तो नहीं कर सकते, हमारा ये मसला, हम तो नहीं कर सकते, हमारा ये मसला है। तो बस वही चीज़ शायर ने बताया है कि जो मसलहत का शिकार रहता है, जो बहाना बनाता है, उसे बनाने दो। हमें क्या करना है? चलो के जश्न बहारा मनाएंगे सब यार। वैसे मैंने फ़लस्तीन का जिक्र किया तो मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगी कि सब लोग नमाज की पाबंदी करें और अपनी दुआओं में उन्हें शामिल करें, उनके लिए दुआ करें। एक मुसलमान का अपने मुसलमान भाई पर हक़ होता है कि उसके लिए दुआ की जाए। आगे शायर कहते हैं कि चलो के जश्न बहारा मनाएंगे सब यार। जश्न बहारा यानी शायर वही कहना चाहते हैं कि जश्न मनाएंगे, यानी जो मसलहत का शिकार है उसे छोड़ दो अपनी जगह पर। हम जो एक जैसी सोच वाले हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो लोगों के काम आना चाहते हैं, हमें मिलकर क्या करना चाहिए? जश्न बहारा मनाना चाहिए, यानी हमें रौनक लगाना चाहिए, महफिल सजाना चाहिए और आगे के लिए कुछ तैयारियां करनी चाहिए कि काम कैसे करना है। चलो निखारेंगे अपने लहू से आरिज़े गुल। आरिज़े गुल यानी
پھول کا گال، رخسار، مراد کیا ہے؟ پھول، چمن، باغ، دنیا بھی ہو سکتا ہے، وطن بھی ہو سکتا ہے یہاں پر. تو یہی ہے رسم وفا اور منچلوں کا شعار. منچلا یعنی بہادر، دلیر، نڈر. تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ چلو ہم اپنے لہو سے، اپنے خون سے اس باغ کو، اس چمن کو، اپنے وطن کو نکھاریں گے. اور یہی رسم وفا ہے. اور من چلو یعنی بہادر، دلیر، نڈر لوگوں کا یہی شعار ہے، یہی طریقہ ہے، یہی راستہ ہے. جو زندگی میں ہے وہ زہر ہم ہی پی ڈالیں، چلو ہٹائیں گے پلکوں سے راستوں کے خار. تو یہ جو مصرع ہے کہ جو زندگی میں ہے وہ زہر ہم ہی پی ڈالیں، تو زندگی اصل میں ہے کیا؟ یا زندگی یا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جگہ جگہ پہ اس کا جواب دیا ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک مقصد تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ اور ہمیں یعنی ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا ایک اور مقصد اللہ رب العالمین بتاتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یعنی ہمارا ٹیسٹ ہے، ہمارا ایگزام ہے، ہمارا امتحان ہے، یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے عمل کرنا ہے. تیسری چیز، شاعر نے ایسا کیوں کہا کہ زندگی میں زہر ہے اور ہم ہی پی ڈالیں؟ تو دیکھو زندگی جو ہے نا، دنیا جو ہے نا، ہر انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں سکون چاہتا ہے، جبکہ ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. ہر کسی کے زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو جس دنیا میں سزا کے طور پر بھیجا گیا، ہم اس دنیا سے سکون چاہتے ہیں. آپ سوچیں کتنی گہری بات ہے کہ جہاں ہمارے باپ دادا کو سزا کے طور پر بھیجا گیا، ہم اس دنیا میں سکون چاہتے ہیں. آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زندگی جو ہے اس میں مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آپ کو ہمت نہیں ہارنا ہے. اگلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ چلو ہٹائیں گے پلکوں سے راستوں کے خار. یعنی اپنی پلکوں سے شاعر کہتے ہیں کہ ہم راستے کے خار یعنی کانٹے، مصیبت، دکھ، تکلیفیں ہم ہٹائیں گے، تاکہ ہمارے پیچھے آنے والے لوگ جو ہیں انہیں تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ آسانی سے راستہ پار کر لیں. آگے شاعر کہتے ہیں کہ یہاں تو سبھی ستم دیدہ غم گزیدہ ہیں، کرے گا کون بھلا زخم ہائے دل کا شمار. ستم دیدہ یعنی دکھ اٹھانے والا، غم گزیدہ یعنی دکھ کا مارا، زخم ہائے دل یعنی دل کے زخم، مراد تکلیف میں ڈوبے ہوئے لوگ. تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کا یہی حال ہے کہ وہ دکھ کا مارا ہے، بہت پریشانیاں، بہت مصیبتیں، بہت تکلیفیں اس نے جھیلی ہے. تو جب ہر کسی انسان کا یہی حال ہے تو بھلا کون دل کے زخم کو دور کرے گا؟ اس کے پیچھے میں آپ کو ایک حدیث بتا دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بھی تکلیف آئے نا، سب سے پہلے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کی طرف تو ہمیں، اللہ کو ہمیشہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں یاد کرنا ہی ہے، لیکن جب کوئی تکلیف آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. یعنی اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے اگر آپ سمجھیں تو، کہ اسلام نے ہمیں، آج آپ دیکھیں امیروں کے سب سے بڑی بیماریاں جو امیروں کی ہوتی ہیں نا، وہ ڈپریشن ہے. ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن کی لاکھوں روپے کی گولیاں وہ کھا رہے ہوتے ہیں. مگر ہمارے اسلام نے ہمارا یہ لاکھوں روپیہ بچا کر ہمیں علاج بتایا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ سکون جب ملتا ہے نا، یہ وہ سکون ہے جو کوئی بھی ڈپریشن اور مہنگی سے مہنگی گولیاں کھانے سے نہیں ملیں گی. اور اتنا زبردست طریقہ ہمیں بتایا گیا اسلام میں کہ جب آپ کو کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے تو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. دوسری چیز، آپ کو اپنے سے نیچے دیکھنا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے یا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اپنے سے اوپر دیکھتے ہو نا تو آپ کو اور ٹینشن ہوتا ہے. آپ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے، امیر لوگوں کو دیکھیں گے اور ڈپریشن میں چلے جائیں گے. آپ کی حالت اور خراب ہو جائے گی. آپ کی
ذہنی جسمانی دونوں صحت خراب ہوگی، اور اس طرح آپ اللہ کے ناشکر بندے بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں، جیسے ہم ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کی ہماری زندگی میں کمی ہوتی ہے، مشکلیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہی ہم یہ سوچیں، اپنے سے نیچے دیکھیں، جو جھگی میں رہتے ہیں، جو روڈ کے کنارے بسے ہوئے ہوتے ہیں تال پتری اور ٹینٹ وغیرہ ڈال کر، آپ ذرا ان سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے، آپ کو زندگی میں سب کچھ دیا ہے۔ آپ کے پاس کھانے کو کھانا ہے، کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو ایک ٹائم کے کھانے کے لیے ایٹ لیسٹ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں تو دنیا میں بڑا غم زدہ ہوں، ساری مصیبتیں میرے ساتھ ہی آتی ہیں، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ سب آپ کو نہیں کہنا ہے، یہ سب شیطان کے الفاظ ہیں اور شیطان آپ سے کرواتا ہے۔ آپ کو ہر حال میں کوئی بھی مصیبت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے۔ اگلے مصرعے میں دیکھتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ چلو کہ آج رکھی جائے گی نہاد چمن، چلو کہ آج بہت دوست آئیں گے سرے دار۔ نہاد یعنی ہوتا ہے بنیاد، سرے دار یعنی سولی پر۔ شاعر کہتے ہیں کہ چلو آج جو چمن ہے اس کی بنیاد رکھتے ہیں، چلو کہ آج بہت دوست آئیں گے سرے دار۔ سرے دار یعنی سولی پر، مراد یہاں پر کیا، یہ انقلابی نظم ہے۔ یعنی شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ انقلاب لانا چاہتے ہیں، کچھ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے صحیح کام کرنے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے نا کہ آپ جب بھی کوئی صحیح کام کریں گے، 4 لوگ آپ کی مخالفت ضرور کریں گے، لوگ آپ کے پیچھے ضرور پڑیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ ان سے آگے ہیں، لیکن آپ کو رکنا نہیں ہے۔ تو جو سولی کی بات یہاں پر شاعر نے کی ہے، شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سولی پر چڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز قربانی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ اس طرح سے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کریں، صرف انسانیت کے لیے کریں، کیونکہ آپ جتنا اچھا کام کریں گے لوگ آپ کو اتنا ہی گالی دیں گے۔ تو اگر آپ کو لوگوں کی گالیوں، ان کے طعنوں، ان کی باتوں سے کوئی فرق پڑتا ہے تو آپ پلیز اس طرح کا کام مت کریں۔ لیکن اگر آپ کے اندر ہمت ہے، عزم ہے، حوصلہ ہے، آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ اپنا کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کرتے رہیے۔